Assalamu alaikum students. I am lecturer Shaila Saif. I would be teaching you software design and architecture. The software design and architecture is a CSE 303 code, and the basic contents, I'd be giving you the introduction to this course today. We'd be discussing what the basic contents are, what the objectives of this course are, and what the motivation behind it is. I joined ComStats a few years back. I have done my MS from NUST in software engineering, and I've been teaching this course here for a few years now. So the objectives of this course are what we would be hoping or aiming for is to introduce our students to the principles of good design and techniques for the evaluation of software design quality. अब सॉफ्टवेयर बनाने को तो सभी बना लेते हैं. हम लोग जब इवन ICP भी पढ़ते हैं तो उसमें भी सॉफ्टवेयर तो हमारे पास बन ही जाता है, लेकिन मकसद ये है कि सॉफ्टवेयर हम इस तरह का क्रिएट करें जो कि मुख्तलिफ एनवायरनमेंट्स में, मुख्तलिफ सिचुएशंस में, मुख्तलिफ हालात में अपनी परफॉर्मेंस को कंसिस्टेंट रख सके. और ये तब मुमकिन है कि जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करें और इसके जो डिज़ाइन, इसकी डेवलपमेंट, इसकी रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग, सारी फेजेस पे बहुत सारा टाइम और एफर्ट लगाएं ताकि हमारे पास जो एंड प्रोडक्ट आए वो एक सॉलिड और एक रिलायबल सॉफ्टवेयर आए. तो हमारा इस कोर्स में मकसद ये है कि हम ये देखें कि एक गुड डिज़ाइन किस तरह क्रिएट होता है, कौन सी टेक्निक्स हैं कि जिसकी बेसिस पे हम ये एवेल्यूएट कर सकते हैं, ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर गुड क्वालिटी का. Cover the principal architectural issues associated with the design and construction of software systems, including architectural design and documentation, component models and technologies and frameworks. तो हमारा दूसरा मकसद ये है कि जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड इश्यूज हैं, सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन एक बात है और सॉफ्टवेयर का आर्किटेक्चर एक और बात है. तो हमारा मकसद ये है कि जो आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं हम उनको कैटर कर सकें, ये देख सकें कि इसकी डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से फ्रेमवर्क्स हमारे पास मौजूद हैं, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमें चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंटेशन हमें एंड में क्रिएट करनी होगी. and introduce the students to a number of design patterns and their applications. Since हमारा कोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर की बेसिस पे होगा, तो हम उसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से कुछ डिज़ाइन पैटर्न्स की स्टडी करेंगे. डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं, क्या नहीं होते, कहाँ अप्लाई होते हैं, इन सब की डिटेल्स हम ग्रेजुअली इंशाल्लाह अपने कोर्स के अंदर देखेंगे. अब पहले मैं आपको बता दूं कि कोर्स कंटेंट्स क्या हैं. हमारा जो the whole of the course is divided into two major modules. The first module deals with the architecture of the system, and the second module deals with the design of the system. Now please remember that architecture and design, both the components are actually included in the same phase, software design phase. But there is a subtle difference between a software architecture and a software design. ठीक, तो एक्चुअली सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन दोनों ही सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज के एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन एसेंस एक दूसरे से थोड़ा सा इनका डिफरेंस है. आर्किटेक्चर कुछ और चीज़ों पर फोकस करता है और सॉफ्टवेयर डिज़ाइन का फोकस कुछ और चीज़ों पर होता है. तो हमारा जो इसका पहला मेजर मॉड्यूल है उसमें हमारा कंसर्न ये है कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या होता है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर्स कैसे क्रिएट किए जाते हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स होंगी तो कौन सा आर्किटेक्चर होगा, इस आर्किटेक्चर की बेसिस के ऊपर हम किस तरह से मल्टीपल आर्किटेक्चरल पैटर्न्स या मल्टीपल आर्किटेक्चरल स्टाइल्स अप्लाई कर सकते हैं. फिर इन आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की एप्लीकेशन से हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स थी वो किस तरह से अचीव हो सकती. और जो हमारा दूसरा मेजर मॉड्यूल होगा वो हमारे डिज़ाइन से ताल्लुक़ रखता है. उसमें हम ये देखेंगे कि आपने लार्जर कंपोनेंट्स की डिकम्पोजिशन, उनकी सारी तफसील जो है वो आर्किटेक्चर के अंदर देख ली है. तो अब जो डिटेल डिज़ाइन है, अब जो हमारे पास लोअर लेवल की चीज़ें हैं उनका डिसाइड करना है. ठीक, सो द डिटेल डिज़ाइन इज कंसर्न विद द डिटेल्स ऑफ द सॉफ्टवेयर दैट आर क्लोजर टू इम्प्लीमेंटेशन, while the architectural design is concerned with the details that are closer to the abstract or real world of the system. The contents in detail. अब
the first step I'll introduce you to what software design and architecture is. وہ ہم انشاءاللہ آج کے لیکچر میں کور کر لیں گے کہ بیسکلی سافٹ ویئر ڈیزائن اینڈ آرکیٹیکچر ہے کیا, اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. دین ویل سی کہ پرنسپلس آف گڈ ڈیزائن کیا ہیں. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں, اندازہ لگانا چاہتے ہیں کہ ایک سافٹ ویئر ڈیزائن, سنس ہم سافٹ ویئر ڈیزائن کو ایک کمپلیٹ فیز کے طور پہ لے کر چل رہے ہیں, اس کے اندر ملٹیپل ٹیکنالوجیز ہم دیکھیں گے, میتھڈالوجیز ہم دیکھیں گے, تو پھر ہم یہ جج کریں گے کہ گڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہوتا ہے, کس طرح کا سافٹ ویئر میں کریٹ کروں گی تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ دس از اے گڈ سافٹ ویئر ڈیزائن. اور گڈ سافٹ ویئر ڈیزائن کے اندر جو باتیں ہمارے پاس آتی ہیں کہ کریکٹنیس کس لیول تک ہے, روبسٹنس کس لیول تک ہے, فلیکسیبلٹی, یوزیبلٹی, ایفیشنسی, ان سب کی ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے. سافٹ ویئر کے اندر آپ کو کچھ ایٹریبیوٹس کمپلسری چاہیے ہوتے ہیں. ایٹریبیوٹس کا میننگ یہ ہے کہ کچھ اس کی خصوصیات ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. آپ نے اگر ایک کیلکولیٹر کریٹ کیا, ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر بنایا ہے جو کیلکولیٹ کرتا ہے, 2 ویلیوز کی ایڈیشن کر کے آپ کو دیتا ہے. اب اگر میں نے اس میں 2+2 4 لکھا ہے اور مجھے 2+2 لکھا ہے اور 2+2 کا جواب 4 وہ مجھے 5 منٹ کے بعد دیتا ہے, تو ایک اس طرح کے سافٹ ویئر کی میرے لیے افادیت بہت کم ہے. ٹھیک, تو what I'm saying is کہ a software that serves the purpose but not efficiently enough is not a good software. ٹھیک, اسی طرح فار ایگزامپل ہم سارے فیس بک استعمال کرتے ہیں, ہم سب گوگل استعمال کرتے ہیں. اگر میں گوگل کے اوپر لکھ دوں کہ وہ مجھے کامسات اسلام آباد کا ایڈریس نکال دے, اور وہ کامسات اسلام آباد کے ایڈریس کی بجائے وہ مجھے کامسات سہاڑی کا ایڈریس نکال دے یا کامسات ساہیوال کا ایڈریس نکال دے, تو بھی مجھے ان چیزوں کا, ان ریزلٹس کا, ان ایڈریسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, تو گوگل نے ریزلٹس تو نکال دیے لیکن ریزلٹس وہ نہیں نکالے جو ریکوائرڈ تھے. تو سافٹ ویئر کا خالی ریزلٹس نکال دینا, کسی ایک انجام تک پہنچ جانا انف نہیں ہوتا ہمارے لیے. ہمارے پاس کچھ کوالٹی ایٹریبیوٹس ہیں جو ہمیں چاہیے, کتنا کریکٹ ہے, کتنا روبسٹ ہے, کتنی فلیکسیبلٹی, یوزیبلٹی اور ایفیشنسی ہے اس کے اندر. یہ ہم سب انشاءاللہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے. پھر اس کے بعد ویل اسٹیپ انٹو دی سافٹ ویئر آرکیٹیکچر. ویل سی وٹ آرکیٹیکچر از. آرکیٹیکچر ہوتا کیا ہے, آرکیٹیکچر کی مین ایلیمنٹس کیا ہیں. Software architectural design, architectural attributes, attribute types, trade-offs between attributes. Software architecture کے ریسپیکٹ سے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم آرکیٹیکچرل ایٹریبیوٹس کی بات کریں. آرکیٹیکچر کا ہمارے پاس بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ کوالٹی ایٹریبیوٹس اپنے سافٹ ویئر کے اندر لانا چاہ رہے ہیں جو ہمیں آرکیٹیکچر کے ساتھ ملیں گے. تو پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ کون سے کوالٹی ایٹریبیوٹس, کون سے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں. پھر ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ایٹریبیوٹس کس طرح سے انکارپوریٹ کیے جا سکتے ہیں اپنے آرکیٹیکچر کے اندر, اپنے سافٹ ویئر کے اندر. What would you have to do in order to incorporate those architectural attributes into your own software? Then we'll study a few of architectural styles, software architectural styles. Now, depending upon what the requirements are, the software architectural styles are different. ٹھیک, جس طرح آپ ایک اسکول کی بلڈنگ بناتے ہیں تو ایک اسکول کی بلڈنگ کا نقشہ فرق ہوتا ہے, اور اگر آپ ایک مسجد بنانے جائیں تو ایک مسجد کی عمارت کا نقشہ فرق ہوتا ہے. اسکول کی بلڈنگ اور مسجد کی بلڈنگ ایک ہی نقشے پہ تعمیر نہیں کی جا سکتی. اسی طرح اگر آپ کوئی اسٹوڈیو کریٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ بزنس کا پلازا بناتے ہیں تو اس کا اسٹرکچر فرق ہوتا ہے. تو جو ہمارے پاس ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ان ریکوائرمنٹس کی بیس پہ ہمارا آرکیٹیکچر فرق ہوتا ہے. تو ہمارا نیکسٹ کام یہ ہوگا کہ ہم سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کے اسٹائلس پڑھیں, ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سے اسٹائلس, کون سے پیٹرنس ہمارے پاس اویلیبل ہیں. فار ایگزامپل ڈاٹا فلو آرکیٹیکچر ہے, لیئرڈ یا ڈسٹریبیوٹیڈ آرکیٹیکچر ہے, ایونٹ بیسڈ ہے, ڈاٹا سینٹرڈ ہے, MVC یا ماڈل ویو کنٹرولر ہے, ملٹی ٹیئر ڈسٹریبیوٹیڈ ہے, سروس اورینٹیڈ آرکیٹیکچرز ہیں. تو پہلا ہمارا کام یہ ہوگا کہ ہم ان سے شناسائی کریں, ہم یہ دیکھیں کہ کون کون سے ہمارے پاس اسٹائلس موجود ہیں, اینڈ دین وی لک انٹو دی ڈیٹیلس آف اٹ. کون سے پرابلمس ہیں جن کے سولوشن کے طور پہ یہ لگائے جا سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو مسجد کی اگزامپل دے رہی تھی, تو آپ کے پاس مسجد کا ایک جنیرک نقشہ ہوتا ہے, یا آپ کے پاس ایک اسکول کا جنیرک نقشہ ہوتا ہے. اگر ہم نے اسکول کریٹ کرنا ہے تو ہمیں معلوم ہے کہ اسکول کے لیے ہمیں کچھ اساتذہ کے کمرے چاہیے ہوں گے, کچھ کلاس رومس چاہیے ہوں گے, کچھ ہمارے پاس گراؤنڈ کی اسپیس چاہیے ہوگی. جس نقشے پہ ایک اسکول بن سکتا ہے اسی نقشے پہ کوئی دوسرا اسکول بھی تعمیر کیا جا سکتا ہے. تو ہمارے پاس پرابلم اگر اسکول بنانے کی ہے تو ہم ایک ہی نقشہ لگا سکتے ہیں.
تو ابھی سافٹ ویئر آرکیٹیکچرل اسٹائلز میں بھی ہم یہی دیکھیں گے کہ کون سے پرابلم ڈومینس ہیں, کون سے مسائل ہیں جن کے لیے ایک پرٹیکولر طرح کا سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کریٹ کیا جا سکتا ہے. Then we'll have the object oriented design. جب ہم as soon as we are done with the architectural styles and architectural details, then we'll step into the object oriented design. آرکیٹیکچر کا جس طرح سے ہمارے پاس پورشن ختم ہو جائے گا, اس کے جو انڈیویجول اسٹائلز ہم پڑھ لیں گے, تو اس کے بعد ہم ڈیزائن والی فیز کے اوپر یا ڈیزائن والے ماڈیول میں آ جائیں گے. ڈیزائن والے ماڈیول میں ہمارے پاس دو امپورٹنٹ چیزیں ہوں گی. ایک تو یہ ہوگی کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیزائن سیکھیں گے کہ ہم نے ایک سافٹ ویئر آبجیکٹ اورینٹیڈ میتھڈالوجی پہ بنانا ہے, تو شروع سے آخر تک اس کے ڈیزائن فیزز کے لیے کون کون سی ڈائیگرامز ہم کریٹ کر سکتے ہیں اور کیسے کریٹ کر سکتے ہیں, کون سی موسٹ ایفیشینٹ ڈائیگرام ہوگی, کیا ہمارے پاس ریکوائرمنٹ ہوگی تو اس کے لیے کون سی ڈائیگرام کریٹ کرنی ہے. اور دوسرا ہمارے پاس اس میں کام یہ ہوگا کہ ہم یہ چیک کریں کہ ڈیزائن پیٹرنز کون سے اویلیبل ہیں. جس طرح بھی آپ کو آرکیٹیکچر کے نقشوں کی میں نے بات بتائی کہ یہ ہمارے لیے ممکن ہے کہ یہ چیز ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی بلڈنگ کے لیے کس طرح کا نقشہ ہونا چاہیے, اسی طرح ہمارے پاس ڈیزائن پیٹرنز بھی اویلیبل ہیں, وہ بھی ہمیں ایک پرٹیکولر پرابلم کا ایک پرٹیکولر سولوشن پرووائڈ کرتے ہیں. تو پہلا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم آبجیکٹ اورینٹیڈ کے ساتھ UML کے ساتھ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے ڈیزائن کریٹ کرنا ہوتا ہے کون سے آرٹیفیکٹس بنانے ہیں, کیسے بنانے ہیں. اور دوسرا کام یہ ہے کہ ہم اسٹڈی کریں کچھ ڈیزائن پیٹرنس کو, اور ان ڈیزائن پیٹرنس کو ہم یہ دیکھیں کہ کہاں اپلائی ہوتے ہیں اور کیسے اپلائی ہوتے ہیں. تو the first step would be the analysis phase. ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ analysis phase میں کیا ہوتا ہے. اس میں فنکشنل ماڈلنگ انکلوڈ ہوتی ہے, ایکٹیویٹی ڈائیگرامز, یوز کیس ڈائیگرامز ہوتے ہیں. ابھی ایکٹیویٹی اور یوز کیس ڈائیگرام سے آپ کا انٹروڈکشن کسی حد تک آلریڈی ہو گیا ہوا ہوئے گا. تھرو یوز کیس ڈائیگرامز اور ایکٹیویٹی ڈائیگرامز آپ سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے ساتھ بھی پڑھ چکے ہوئے ہوں گے. وہاں پہ یہ ہے کہ ہم ایک سرٹن لیول تک بناتے ہیں, جب ہم ریکوائرمنٹس گیدر کرتے ہیں تو ان ریکوائرمنٹس کو انالائز کرتے ہیں, اور اسی انالیسس کے ساتھ ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈائیگرامس کریٹ کرتے ہیں, ایکٹیویٹی اور یوز کیس ڈائیگرامس. پھر ہمارا دوسرا کام جو ہوگا وہ انالیسس فیز میں ہی اسٹرکچرل ماڈلنگ ہوگی. ٹھیک, پہلے تو ہم فنکشنز اور فنکشنز کی بیسس پہ کریٹ کر رہے تھے, ایکٹیویٹی ڈائیگرامس کر رہے تھے, یوز کیس ڈائیگرامس کر رہے تھے. ان ڈائیگرامس کا مقصد یہ تھا کہ ہمیں یہ چیز بتا دے کہ کون کون سی میجر ایکٹیویٹیز ہیں, کون سے میجر فنکشنز ہیں, وہ فنکشنز کس طرح سے پرفارم ہونے, کون کون سے اسٹیپس کے تھرو آپ گزر سکتے ہیں in order for those functions to be completed. This was the objective of the activity diagram and the use case diagram. This is what we were achieving. This is what functional modeling means. So once we're done with that, we naturally progress to the structural modeling. We know what functions we require. Now we need to see what objects we need in order to fulfill those functions. So the step 2, the natural progression, is to step into the structural modeling domain. What we'll do here is کہ ہم یہ اب جب آپ نے فنکشنز آئیڈینٹیفائی کر لیے تو آپ کا اگلا کام یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان فنکشنز کو فلفل کرنے کے لیے ہمیں کون کون سی کلاسز چاہیے, کون کون سے آبجیکٹس چاہیے, کیا کیا اینٹیٹیز چاہیے, جن کے تھرو ہم نے جو فنکشنز آئیڈینٹیفائی کر لیے ہیں, جو کام ہم نے بتا دیے ہیں کہ کرنے ہیں اور کیسے کرنے ہیں, ان کو کمپلیٹ کر سکیں. ٹھیک, تو ہم اسٹرکچرل ماڈلنگ میں کیا کریں گے کہ ہم کلاسز دیکھیں گے, آبجیکٹس دیکھیں گے, ان کے جو ایٹریبیوٹس ہمیں چاہیے, جو ان کے آپریشنس ہمیں چاہیے, جو ان کے ریلیشن شپس چاہیے, ہم وہ دیکھیں گے. ان ساروں کو ہم we'll have a recap of them and any new important points that I'd like to let you guys know, وہ اس کے اندر لکھ دیں گے. اور پھر ہمارے پاس دو میجر ایریاز جو اس کے اندر ہیں وہ CRC کارڈز ہیں, کلاس ریسپانسبلٹی کولابوریشن کارڈز, اور دوسرا ہمارے پاس کلاس ڈائیگرامز ہیں. تو یہ جو دو میجر سیکشنز ہیں یہ ہم اس کے ساتھ کور کریں گے. یہ ہماری اسٹل انالیسس فیز کی ہی ڈائیگرامس کریٹ ہوں گی. ٹھیک, پھر انالیسس فیز کے اندر ہم بیہیویئرل ماڈلنگ کریں گے. ٹھیک, ہم نے فنکشنالٹیز بھی ڈیفائن کر لی, ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ کون کون سے آبجیکٹس ہمیں ریکوائرڈ ہیں ان کے لیے, اور اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارے آبجیکٹس ایک دوسرے کے ساتھ کولابوریشن میں کس طرح کام کریں گے. اسی فنکشنالٹیز کو اچیو کرنے کے لیے یہ فنکشنز ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹ ہوتے ہیں تو ہماری کمپلیٹ سسٹم کی یوزیبلٹی, سسٹم کی ایفیشنسی بنتی. So the next step would be for the behavioral model. In the behavioral model, what we would see is how the objects and classes identified in the previous models are related to one another.
ٹھیک. So what we would be looking at is the relationship between the classes and the objects that were previously identified. میجر جو اس کے اندر فوکس ہے وہ کس پہ ہے؟ آبجیکٹس کے آپریشنز، آبجیکٹس کے میسیجز. اب میسیجز یہاں پہ کیا ہے؟ میسیجز سے مراد جو فنکشنز ہیں، جو فنکشنز کی کالز ہیں، جو ڈاٹا ہے جو کلاسز ایک دوسرے کو پاس کرتے ہیں. ٹھیک، یہ ہم ویل اسٹڈی دوز، اور پھر ہم اس کے بعد دیکھیں گے اگین دو جو امپورٹنٹ ڈائیگرامس ہمارے پاس یہاں ہمارا فوکس ہوں گی وہ سیکوینس ڈائیگرامس ہوں گی اور اسٹیٹ مشینس ہوں گی. اور اسٹیٹ مشینس میں ہم دیکھیں گے کہ اسٹیٹس کس کو کہتے ہیں، ایونٹس کیا ہیں، ٹرانزیکشنز، ایکشنز اینڈ ایکٹیویٹیز کیا ہیں، ایک اسٹیٹ سے دوسری اسٹیٹ میں ہم کیسے جاتے ہیں، اس کے لیے ایک اسٹیٹ سے ایگزٹ کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، انٹر کرائٹیریا کیا ہوتا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ. ٹھیک، تو اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے. ونس وی آر ڈن ود انالیسس فیز، انالیسس کے اندر ہم نے فنکشنل، اسٹرکچرل، بیہیویئرل ماڈلنگ تینوں کر لیے، تو پھر ویل گو ٹو دا ڈیزائن فیز. ٹھیک، اب ریمبر ہم ابھی بھی آبجیکٹ اورینٹڈ کی ہی بات کر رہے ہیں، اور جو پیچھے سے ہم فالو کرتے آئے ہیں ہم اسی کی نیکسٹ نیچرل پروگریشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ابھی جو آبجیکٹ اورینٹڈ کی بیس پہ ہی جو پچھلی ڈائیگرامس بنائی تھی، انہی ڈائیگرامس میں کس طرح سے آپ ڈیٹیلز ایڈ کر سکتے ہیں سو دیٹ دے آر نو لانگر دا انالیسس فیز ڈائیگرامس رادر دے آر دا ڈیزائن فیز ڈائیگرامس. ٹھیک، the analysis phase diagrams have lesser details in them than the design phase diagrams because the design phase diagrams are created for the developer. ٹھیک، تو جو ٹارگیٹ آڈینس ہمارے پاس ڈیزائن فیز ڈائیگرام کی ہوتی ہے دیٹ از the developer. So we can and we do add more and more detail into the design phase diagrams of ours. So once you've created the analysis diagrams, then we'll create the design diagrams, and what we'll see in here is کہ یہ اس ماڈیول کا، اس چیپٹر کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ چیز دیکھ کریں کہ انہی ڈائیگرامس میں کیا فردر ڈیٹیلز ہم اس طرح کی ایڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اب ان کو انالیسس ماڈلس کی بجائے ڈیزائن ماڈلس کہتے ہیں. Then we'll have the introduction to components and component oriented design. ٹھیک، اب since software engineering is not what it used to be. ٹھیک، پہلے ہمارے پاس یہ تھا کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کیونکہ ایک نئی فیلڈ تھی تو بہت سارے سافٹ ویئرز ہمیں شروع سے بالکل زیرو سے کریٹ کرنے پڑتے تھے. تو اب that trend has changed. اب ہمارے پاس زیادہ یہ ہے کہ مارکیٹ سے آپ کو کمپوننٹس مل جاتے ہیں اور ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ان کمپوننٹس کی جوڑ توڑ کر کے اور نئے سافٹ ویئرس کریٹ کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے ایک کرکٹ کے لیے اپلیکیشن بنانی ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں جب بھی کوئی کرکٹ کا میچ ہوا کرے تو آپ اپنی جو ہے نا آڈینس کو اس کی اپڈیٹ دے دیں. اب اس اپڈیٹ کے اندر آپ کا فوکس اس پہ ہے کہ ہم نے اسکورس بتانے. تو وٹ یو وانٹ ٹو ڈو از وٹ یو آر بلڈنگ از این ایپلیکیشن دیٹ کین calculate the scores and broadcast those scores to your audience. ٹھیک، اب میں نے اسکورس کی اپلیکیشن تو کریٹ کر لی، میں ایک ایڈڈ فیچر چاہتی ہوں. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں یہ بھی اپنے آڈینس کو بتا دوں کہ آج جب میچ ہونا ہے تو اس میچ کے لیے ویدر فورکاسٹ کیا ہوگی. آج ایسا تو نہیں بارش ہوگی اور پھر ہمیں وہ ڈکورٹ لوئس سسٹم کے تحت کچھ تھوڑے سے رنس جو ہیں وہ آگے پیچھے کرنے پڑیں گے. تو اب میرا فوکس نہیں تھا ویدر اپلیکیشن بنانے پہ، وہ مجھے لیٹس جسٹ سے کہ صحیح سے بنانی بھی نہیں آتی. میرا تو فوکس اسکور والی اپلیکیشن پہ تھا. ٹھیک، تو میں کیا کر سکتی ہوں کہ ویدر کی اپلیکیشن مارکیٹس میں آلریڈی اویلیبل ہے. بہت سارے اس طرح کے سافٹ ویئر وینڈرز ہیں، سافٹ ویئر کمپنیز ہیں جنہوں نے ویدر کی اپلیکیشنز بنائی ہوئی. میں ان سے خرید سکتی ہوں اور ان سے خرید کے وہ ویدر اپلیکیشن اپنی اپلیکیشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. So the main idea behind the components and component oriented design is that you do not build everything, rather you use the things that are available to you in this market and then you make newer applications or better applications by combining the components already available to you. ٹھیک، تو کمپوننٹ اورینٹڈ ڈیزائن میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہر چیز زیرو سے نہیں بناتے، ہر چیز خود نہیں بناتے، اپنا فوکس کسی ایک طرف ہی رکھتے ہیں تاکہ ہم وہ اچھے سے بنا لیں، اور باقی جو چیزیں ہمیں مارکیٹ سے اویلیبل ہیں، مارکیٹ سے مل سکتی ہیں، ہم ان اویلیبل یا فریلی اویلیبل چیزوں کو، کمپوننٹس کو استعمال کر کے ایک بڑی ایپلیکیشن، بگر ایپلیکیشن کریٹ کر سکتے ہیں. In the end, we'll create
we'll cover the pattern oriented design. Pattern oriented design में वही वाली बात कि जिस तरह आर्किटेक्चरल स्टाइल्स की आपसे डिस्कशन कर रही थी, यहाँ पे भी हमारे पास पैटर्न ओरिएंटेड डिज़ाइन है. डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या हैं, इस्तेमाल कब होते हैं, इस्तेमाल कब करने चाहिए और कब नहीं करने चाहिए. तो हमने ये भी देखना है कि कौन कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें डिज़ाइन पैटर्न्स के जो यूज़ है दैट इज़ अप्रिशिएटेड. अच्छा है कि आप डिज़ाइन पैटर्न्स इस्तेमाल करें, और कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ ना करें तो बेहतर है. ठीक, हर पैटर्न के फ़ायदे हैं. मस्जिद अगर आप स्कूल के आइडिया पे बना देंगे तो मस्जिद का कोई फ़ायदा नहीं होगा, और अगर आप स्कूल मस्जिद की तर्ज पे बना देंगे तो स्कूल का कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो हमने ये भी देखना है कि कहाँ इस्तेमाल करने हैं और कहाँ नहीं करना है. और फिर पैटर्न्स की 3 बेसिक कैटेगरीज हैं, क्रिएशनल, स्ट्रक्चरल एंड बिहेवियर. तो हम इन तीनों कैटेगरीज को स्टेप बाय स्टेप स्टडी करेंगे. हम देखेंगे कि क्रिएशनल पैटर्न्स कौन से होते हैं, क्यों होते हैं, स्ट्रक्चरल कौन से हैं, बिहेवियरल कौन से हैं, इन सब में आपस में फ़र्क क्या है. और ये क्योंकि पैटर्न्स की कैटेगरीज हैं तो हमारे पास इंडिविजुअल पैटर्न्स हैं इन सब के अंदर. क्रिएशनल में जिस तरह सिंगलटन पैटर्न आता है, बिहेवियरल में जैसे ऑब्जर्वर पैटर्न आता है, तो हमारे पास मल्टीपल पैटर्न्स एंड कैटेगरीज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं. वो सारे के सारे तो हम नहीं पढ़ सकते, ना ही हमारे कोर्स की इस तरह की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम सबका इनमें से एक सफिशिएंट अमाउंट इन डिटेल कवर करेंगे. ठीक, so we would cover at least a couple of patterns from each of these categories, and that would give you an idea of what the rest of the patterns do as well. So we'll have an introduction of all of the patterns, but we'll cover a few in details. ठीक, assessment criteria. अब आपको ये बता दूं, the course will have multiple assignments and quizzes. तो आपका जब ग्रेड हो रहा है तो वो आपकी बहुत सारे असाइनमेंट्स और क्विज़ेस पे हो रहा है, लिहाजा तवज्जो दीजिएगा. और यू विल हैव द ग्रेडेड डिस्कशंस जो कि कंपल्सरी हैं फॉर योर ओन सेक्स. एक तो इसलिए भी कि ये ग्रेडेड डिस्कशंस हैं, दूसरा इसलिए भी कि यू विल हैव अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आप कोई भी चीज़ रह गई है, कोई भी पॉइंट मिसिंग है तो आप उसको आराम से डिस्कस कर सकते, क्लैरिफाई कर सकते हैं. देन यू विल हैव द एग्जाम्स. सेशनल एग्जाम्स हैं आपके पास और फाइनल एग्जाम्स हैं, और जो आपकी फाइनल ग्रेडिंग है वो इन सब की बेसिस पे बनेगी. सो ईच वन ऑफ दीज होल्ड्स इट्स ओन इम्पोर्टेंस, इट्स ओन सिग्निफिकेंस. मिस मत कीजिए, टाइम पे दीजिए और खुद से अपनी एफर्ट से क्रिएट करके दीजिए. अच्छा, अब इस कोर्स में बहुत सारी सॉफ्टवेयर की टर्मिनोलॉजीज इस्तेमाल होंगी. जैसे अभी तक जो मैंने आपको खाली यही बताया है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और कंटेंट्स क्या हैं, तो उसी में आपको अंदाज़ा हो गया होगा. बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है, प्योरली सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजी, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स, डिज़ाइन पैटर्न्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, फंक्शनल मॉडलिंग. So there are certain things that you would have covered by now. ठीक, इस कोर्स के prerequisites जो चीज़ें आपको अभी तक आ जानी चाहिए वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग 1 है और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. जो 2 चीज़ें हैं, जो 2 कोर्सेज हैं जो आपने इससे पहले कवर किए हुए होंगे, that would be SC1 and SRE, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन. अब आपको आई होप कि याद है कि SC में क्या था और SRE में क्या था. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो हमारे पास है वो हमारे पास बेसिक कोर्स है जिसमें हम ये पढ़ते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है क्या, व्हाई इज इट कॉल्ड इंजीनियरिंग, व्हाट प्रिंसिपल्स डज इट इन्वॉल्व्स, हमारे पास प्रोजेक्ट के लाइफ साइकिल्स क्या होते हैं, कौन सी मेथडोलॉजीज हैं कौन से मेथड्स हैं जिनसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जा सकता है. देन हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर की क्वालिटी किसको कहते हैं, सॉफ्टवेयर टेस्ट कैसे किया जा सकता है, SDLC, आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ इट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, इसके मल्टीपल फेजेस क्या हैं और इन फेजेस के अंदर की डिटेल्स क्या हैं, ये सारा कवर करते हैं हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. नाउ इफ़ यू रिमेंबर, SDLC या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हमारे पास जो बेसिक फेजेस थी, उन्हीं फेजेस में से एक हमारे पास रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की फेज है और एक डिज़ाइन की फेज है. तो जो आपने SC के बाद पढ़ा होगा वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पढ़ी होगी, और जो उसके बाद हम अभी इस कोर्स के अंदर पढ़ रहे हैं वो डिज़ाइन है. ठीक, तो हम उन्हीं जो हमारे पास SDLC की मल्टीपल फेजेस थी उन फेजेस की डिटेल्स हम इसके अंदर कवर कर रहे हैं.
ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر جو آپ نے دیکھا ہوگا ابھی تک وہ یہ ہے کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. پہلے تو یہ کہ ریکوائرمنٹس کیا ہیں. جب ہم سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم کس چیز کو کہتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹ ہے. پھر یہ ریکوائرمنٹس ہمیں ملتی کہاں سے ہیں. آئیدر ہم ڈائریکٹلی کسٹمر سے جا کے لیتے ہیں یا ہم آبزرویشن کی بیسس پہ لیتے ہیں, لائک ان ایتھنوگرافی جس طرح ہم کر سکتے ہیں, یا پھر ہم اپنے کسٹمر سے کوئی فارمز فل کرا کے کسٹمر سے ڈائریکٹلی لے کے, یا سسٹم کی آبزرویشن سے لے کے, انوائرمنٹ کی آبزرویشن سے لے کے کر سکتے ہیں. تو ایس آر ای کے اندر, سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے اندر ہمارا فوکس اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ریکوائرمنٹس کیا ہیں, کیسے لینی ہے, کیسے ڈاکومنٹ کرنی ہے. جب ریکوائرمنٹس گیدر ہو گئیں تو اب اس کو کس طرح اس فارمیٹ میں دینا ہے کہ ہم اس کے اوپر باقی کام کر سکیں. اور باقی کام سے میری کیا مراد ہے, ڈیزائن کر سکیں. ہم نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ ونس یو آر ڈن ود دا ریکوائرمنٹس, ونس یو گیدر دا ریکوائرمنٹس, یو آر کلیئر اباؤٹ واٹ دا سسٹم از گوئنگ ٹو ڈو, یو فگر آؤٹ ہاؤ اٹ از گوئنگ ٹو ڈو دیٹ. پھر ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کس طرح سے ہاؤ پارٹ, دا ڈیزائن پارٹ of how these requirements would be converted into an actual code, an actual software that we can give back to the customer. Books to follow. جو ہمارے پاس سینس آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن ان دیم سیلوز ایک کمپلیٹ پورے ہمارے پاس اسٹڈی ایریاز ہیں. سو دیر از ناٹ جسٹ ون بک جو میں آپ کو ریکمینڈ کر دوں کہ اس ایک کتاب میں سب مل جائے گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. بہت سارا مٹیریل ہمیں مکس کرنا پڑے گا. تو آرکیٹیکچر کے لیے جو پرائمری کتاب ہمارے پاس ہے وہ سافٹ ویئر آرکیٹیکچر اینڈ ڈیزائن ایلیمینیٹڈ ہے. ٹھیک, یہ جونز اینڈ بیرٹ پبلشرز کی ہے. اس میں سے جو آرکیٹیکچر کے بیسک کمپوننٹس ہیں, جو آرکیٹیکچر کے سٹائلز ہیں, وہ سب کے سب ہمیں مل جائیں گے. آبجیکٹ اورینٹڈ سسٹم انالیسز اینڈ ڈیزائن یوزنگ UML, میگرا ہل کی پبلیکیشن ہے. اس میں ہم جو ہمارا سیکنڈ میجر پورشن تھا کہ آبجیکٹ اورینٹڈ کے ساتھ انالیسس کی ڈائیگرامس کیسے بنانی ہیں, ڈیزائن کی ڈائیگرامس میں کیسے کنورٹ کرنی ہے, ڈائیگرامس کی ملٹیپل کیٹیگریز کیا ہیں, فنکشنل کیسے بنتی ہیں, اسٹرکچرل کیسے بنتی ہیں, بیہیویئرل کیسے بنتی ہیں, اور پھر ان تینوں کے ریلیشن سے ڈیزائن ڈائیگرامس کیسے بنتی ہیں. تو وہ والا پورشن ہم موسٹلی اس میں سے کور کریں گے. پھر اپلائنگ UML اینڈ پیٹرنس, آبجیکٹ این انٹروڈکشن ٹو آبجیکٹ اورینٹڈ انالیسس اینڈ ڈیزائن اینڈ ایٹریٹو ڈیولپمنٹ بائی کریگ لامن. اس میں اگین ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم UML کے جو ڈیزائن کے جو جن پیٹرنس کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ ان کی ڈیٹیل آپ کو یہاں سے مل جائے گی, اور UML ان اٹ سیلف کی بھی مل جائے گی. ہمارے پاس کیونکہ UML وہ ایک اسٹینڈرڈ کنسیڈر کیا جاتا ہے when it comes to object oriented design. ٹھیک, ہم نے یہ بات کر دی کہ ہم نے ڈیزائن کریٹ کرنا. سافٹ ویئر کی ریکوائرمنٹس جو ہیں وہ ہمارے پاس ایک ریٹن فارم میں آ گئی. ہم نے یوزر سے اپنی ریکوائرمنٹس گیدر کی, اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس کو ایک اپلیکیشن چاہیے کہ جو کرکٹ کے اسکورس جو ہے وہ لائیو اپڈیٹ کرتا ہے. ہم نے یہ لکھ دیا کہیں کہ لائیو کرکٹ اسکورس اپڈیٹ. ٹھیک, وہ ٹیکسٹ فارم میں ہمارے پاس آ گیا. اب اس ٹیکسٹ فارم کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے کہیں سافٹ ویئر کی فارم میں, کہیں پہ کچھ اس طرح پیس آف کوڈ لکھنا ہے جو پیس آف کوڈ اس ایکچوئل آئیڈیا کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جو ہمارا خیال تھا کہ ہم کرکٹ کے لائیو اپڈیٹس کریں گے, اس خیال کے تحت ہم لوگوں نے کچھ اس طرح کا کوڈ کریٹ کرنا ہے. اب کوڈ ایک بالکل ڈفرینٹ فارمیٹ میں ہوتا ہے. آپ C میں لکھیں, C++ میں لکھیں, آپ جاوا میں لکھیں, یوز اینی ادر لینگویج, the code does not follow the same rules as English language does. تو آپ اس کو سمپلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ اچھا چلو ایسے کرو اور ایسے کرو. یو ہیو ٹو رائٹ ایوری تھنگ ڈاؤن. تو ہمارے پاس جو ڈیزائن ہے وہ ہماری ریکوائرمنٹ فیز سے یا ریئل ورلڈ فیز سے ایکچوئل سافٹ ویئر فیز تک, امپلیمنٹیشن فیز تک, یا اصل دنیا سے کمپیوٹر کی دنیا تک لانے کا راستہ ہے. ٹھیک, تو ڈیزائن کا کام یہ ہے کہ جو چیزیں عام انگریزی میں دی ہوئی تھیں ان کو اتنی ڈیٹیل میں, اتنی خوبصورتی سے ایکسپلین کرے کہ ہم اس کو کمپیوٹر کی زبان میں لکھ سکیں اور سکسیسفلی ایگزیکیوٹ کر سکیں. ٹھیک, مقصد صرف لکھ لینے سے نہیں ہے, یاد رکھیے گا, مقصد صرف لکھ لینے سے نہیں ہے. ہمیں صرف ایک ایسا سافٹ ویئر نہیں چاہیے جو 2+2 کا جواب 5 منٹ بعد دیتا ہے. ہمیں ایک ایسا سافٹ ویئر چاہیے جو 2+2 کا جواب 1 سیکنڈ میں دیتا ہے. ٹھیک,
تو مقصد ہمارا یہ ہے کہ پہلی بات ہم اپنی ریئل ورلڈ کی ریکوائرمنٹس کو جو ہم نے اصل دنیا میں دی ہوئی تھی چیزیں ان کو اتنا ٹرانسلیٹ کریں کہ وہ ہمارے کمپیوٹر کی چیزوں میں چینج ہوتا ہے. اور دوسری بات اتنا سکسیسفلی ٹرانسلیٹ کریں, اتنا اچھے سے ٹرانسلیٹ کریں کہ وہ ہمارے پاس ایک یوزفل یا گڈ سافٹ ویئر کریٹ ہو جائے. موٹیویشن, تو اب تھوڑا سا تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم نے سافٹ ویئر اچھا کریٹ کرنا ہے تو اس وجہ سے ڈیزائن کر رہے ہیں. ایک دو آپ کو ایگزامپلس دیتی ہوں. اب یو کین لک ایٹ دس اسٹیئر کیس. وٹ ڈو یو سی دا پرابلم از دا اسٹیئر کیس از ایکچولی کمنگ رائٹ آؤٹ آف اے وال. یہ اسٹیئر کیس بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے, تو اگر میں اس پہ چڑھ جاؤں تو میں تو جا کے سیدھی دیوار میں جا کے لگوں گی, بیکاز اٹ ہیز نو ڈور اور نو ونڈو اور نو بالکنی ٹو اٹ. تو اس طرح تو اسٹیئر کیس نہیں بنتے. اب یہ دیکھیں, ایک دروازہ ہے جو بلڈنگ کی سیکنڈ فلور پر ہے, فرسٹ فلور سے اوپر ہے. تو اگر آپ اس دروازے سے بے دہانی میں سیدھے باہر آئیں گے تو آپ کم از کم 10-12 فیٹ نیچے کریں گے. پھر اگین سی سم تھنگ دیٹ ATM مشینس, دونوں ATM مشینس اپنا کام پورا کرتے ہیں. پیسے نکالنا جو ان کا بیسک مقصد ہے یوزر کی ویریفیکیشن کے بعد, وہ بالکل صحیح کر رہے ہیں. لیکن بلڈنگ کا ڈیزائن کتنا غلط ہے کہ جو آپ کی پہلی ATM مشین ہے وہ اتنی اونچی ہے کہ کوئی اس کو ایکسس نہیں کر سکتا, اور جو دوسری ATM مشین ہے وہ اتنی نیچے ہے کہ اس کو ایکسس کرنا اگین پیپل از انکنوینئنس فار پیپل. ٹھیک, دس از اگین سم تھنگ پیپل وڈ ناٹ پریفر ٹو ڈو. تو دیز آر بیڈ ڈیزائنس جو ہم ریئل لائف میں دیکھتے ہیں. خیال بالکل اچھا تھا, لوگوں نے بات بالکل صحیح سوچی تھی, لیکن ایگزیکیوٹ کس طرح سے کرتی. ابھی یہ دیکھیں ایک برج ہے, bridges cost a lot of money. ٹھیک, ایک کانکریٹ کا برج آپ نے ایک ریور پہ بنانا ہو تو وہ بہت سارے پیسے, بہت سارا ٹائم لیتا. ٹھیک, it consumes a lot of resources. So you cannot have mistakes like this. اب یہ برج اگر آپ دیکھیں تو ٹیریبل انجینئرنگ ہے, ٹیریبل ڈیزائن. کسی نے یہ چیز کیٹافور ہی نہیں کی کہ یہ جو دو سائڈ سے ہم نے برج کی کنسٹرکشن کی ہے یہ سینٹر میں کہاں آگے جائے گی. تو اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب ہیوج اماؤنٹ آف منی اینڈ ہیوج اماؤنٹ آف ریسورسز ویسٹڈ, یوزفلنیس نہیں. تو یہ ریئل لائف میں بیڈ ایگزامپلس ہیں. اب آپ کے خیال میں یہ مسئلہ ہے کیا؟ مطلب اف یو ور ٹو پن پوائنٹ ون پرابلم, میرے خیال میں مسئلہ ان سب سیناریوز کے ساتھ کیا ہے؟ ریکوائرمنٹس ہے. ریکوائرمنٹس نہیں, ریکوائرمنٹس کریکٹ تھی. ریکوائرمنٹس اگر آپ نے ایک اسٹیئرکیس بنانا ہے آؤٹر وال کے ساتھ, ریکوائرمنٹ تو ٹھیک تھی, آپ نے آؤٹر وال کے اندر بنا دیا. ڈور آن دا فرسٹ فلور, فرسٹ فلور کے ساتھ بنانا ہے, فرسٹ فلور کے باہر اس کی کوئی اور اگر آپ نے چیز لگانی تھی, کوئی پوزیشن چینج کرنی تھی, دیٹ واز دا سیکنڈ پارٹ. ریکوائرمنٹ واز فائن. ATM outside the bank branch or the bridge. It's not the requirements that are screwed up, the design is flawed. ٹھیک, جن انجینئرس نے بنایا ہے ان انجینئرس نے اس کا ڈیزائن غلط کریٹ کیا. ریکوائرمنٹس کلیئر تھی ہمارے پاس, ہمیں ایک برج چاہیے. انجینئرس نے برج بناتے وقت ساری کنسیڈریشنس میجرمنٹس ٹھیک نہیں کی. میجرمنٹس ٹھیک نہیں کی تو وہ جو میجرمنٹس غلط ہوئی ہیں اس کی وجہ سے ہمارے پاس برج کمپلیٹ نہیں. تو ڈیزائن کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کوئی چیز ڈیزائن کر لیتے ہیں تو پھر ہم وہ جو ایمبیگوٹی والا پورشن ہے وہ ہم ختم کر رہے ہیں. وی آر کلیئرنگ آؤٹ دا ریکوائرمنٹس, وی آر ایڈنگ ان دا ڈیٹیلس. اس کی لینتھ اتنی ہونی چاہیے, اس کی width اتنی ہونی چاہیے, اس کا سرفیس ایریا اتنا ہونا چاہیے, اس کا ادھر سے گیپ اتنا ہونا چاہیے. ٹھیک, انجینئرنگ کے اندر یہ والی چیزیں ہم کرتے ہیں. اینڈ سیم از دا کیس فار سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ میں سافٹ ویئر کی کنسٹرکشن میں بھی ہم یہی کام کرتے ہیں. تب بھی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹیلز ایڈ کر دیتے ہیں. یہ فنکشنالٹی اچیو کرنی ہے, اس طرح سے کر سکتے ہیں. یہ والی کلاس کریٹ کر سکتے ہیں, یہ والا آبجیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں, اس آبجیکٹ کے اندر یہ والی فنکشنالٹی ڈال سکتے ہیں. ٹھیک, اگر آپ نے ایک کلاک کریٹ کرنی ہے تو کلاک کے ساتھ ہم کوئی ٹائم والی کلاس کریٹ کر سکتے ہیں. ٹائم والی کلاس کے اندر پھر میرے پاس کوئی منٹس کے لیے اینٹی ہونی چاہیے. منٹس کے لیے ہونی چاہیے تو منٹس کیونکہ نومیرک ہیں تو ہم انٹیجرز کے اندر لے سکتے ہیں. منٹس کے ساتھ میرے پاس کوئی سیکنڈس کے لیے اینٹی ہونی چاہیے. سیکنڈز اگین نومیرک ہیں تو ہم انٹیجرز میں لے سکتے ہیں.
تو جب ہم نے یہ ساری ڈیٹیلز ایڈ کر لی, میں نے فگر آؤٹ کر لیا کہ ایک ٹائم کی کلاس بناؤں گی میں اپنی کلاک کی اپلیکیشن کے اندر, اور اس کے اندر انٹیجرز رکھوں گی, اور اس کی بیہیویئر یہ ہوگا کہ وہ کلاک سیٹ کر سکتا ہے, کلاک اپ ڈیٹ کر سکتا ہے, الارم سیٹ کر سکتا ہے. تو اس کے بعد ایمبیگوٹی والا یا پریشانی والا پورشن کوئی نہیں رہ گیا, کنفیوژن کوئی نہیں رہ گیا. Now you're clear exactly what you need to do, and that clarity helps you achieve a good product or a solid product that جو آپ کی ساری ریکوائرمنٹس کو فلفل کر ہی رہا ہے لیکن کوالٹی کو بھی فلفل کر رہا ہے. Useful software, it has to be engineered, which involves giving specific attention to every phase of software development. Now, I'd like you to remember here کہ یہاں engineered سے مطلب کیا ہے. یہ وہ والی ٹرم ہے کہ جو آپ نے اپنے اس کے اندر سافٹ ویئر انجینئرنگ 1 کے اندر یہ کور کی ہوگی کہ ہم انجینئرڈ سے مراد کیا لیتے ہیں. اور پھر ایوری فیز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ, ہم سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی فیزز کون کون سی ہیں. Do you remember what engineering is? Engineering is the application of engineering principles to the development of any product, or the completion of any process. جو اس کی simplest definition وہ یہ ہے کہ engineering کے principles apply کرنا کسی بھی product کی development کے لیے یا کسی بھی process کی completion کے لیے. اور ہمارے پاس جو سافٹ ویئر کی فیزز ہیں, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کی جو فیزز جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ انوالو ہوتی ہیں ریکوائرمنٹس سے لے کے, مطلب یوزر سے بات کی ہم نے, اس سے ریکوائرمنٹس لے لی اور پھر یوزر کو ایکچوئل سافٹ ویئر ڈیولپ کر کے دے دیا, یوزر کسٹمر تک تو جو ہم نے چیز پہنچانی تھی پہنچا دی. تو جو فیزز آف سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس سارے سینیریو کے بیچ میں پلیس ہوئی ہوئی ہیں. وی کریٹ گیٹ دا ریکوائرمنٹس, clarify the requirements, ہم نے اس کا analysis کیا, then we added the details, ہم نے اس کا design create کیا, then we created the software, ہم نے implement کیا, then we tested the software to see if it's up to the mark, quality میں بالکل ٹھیک ہے, and then we delivered the software. اور ایک بار سافٹ ویئر ڈلیور ہو گیا then we step into the maintenance phase. پھر اب ہم نے یہ کیا کہ خدا نخواستہ اس میں کوئی bugs ہیں, کوئی مسئلہ ہے, سافٹ ویئر کے اندر کوئی فلاز ہیں تو ان کو ہم فکس کر سکیں. ہم نے دیکھا کہ انجینئرنگ کیا ہے اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ کیا ہے. تو اب کامن پرابلمس کیا ہیں جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں ہمارے پاس اکر ہوتے ہیں. مطلب انڈرسٹینڈ دس کہ سافٹ ویئرس آر کمپلیکس. ایک سافٹ ویئر کریٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے, تو اٹ ڈز ہیو مینی پرابلمس ایسوسیٹڈ ود اٹ جو ہمارے بالکل ریئر پرابلمس ہیں. اور سب سے عام بات کیا, فائنل سافٹ ویئر ڈز ناٹ فلفل دا نیڈس آف دا کسٹمر. اب اگر آپ نے ایک بلڈنگ ہی کنسٹرکٹ کرائی اور ایک کمرہ بنانا تھا اور ایک کمرے کی بجائے جو ہے اس نے 2 چھوٹے کمرے بنا دیے تو اٹ از آبویس, آپ فوراً سے اس کو کہہ سکتے ہیں. ٹھیک اسی طرح اگر آپ نے ایک ٹیبل یا ایک کرسی بنائی تھی اور کرسی کا ڈیزائن اس نے فرق کر دیا ہے, کرسی کے اوپر 4 ایسے پھول بنے ہوئے ہیں جو آپ نے نہیں بنوائے, تو آپ اس کو فوراً سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے. سافٹ ویئر کی ٹرمز میں یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. نیڈز آف دا کسٹمرس کیا ہیں اور کیا نہیں ہے وہ دیٹس اے لٹل ڈفرینٹ. کب اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہمارا سافٹ ویئر کسٹمر کی نیڈز کو فلفل نہیں کر سکتا, دیٹ از وین کہ جیسے میں نے آپ کو ابھی پہلے بھی ایگزامپل دی کہ اگر مجھے 2 اور 2 کا سم 5 منٹ میں مل رہا ہے تو وہ میرے لیے یوزفل نہیں ہے. The needs of the customer may not always be just the results, but it also includes how sooner, how quicker the results we have. تو needs میں صرف یہ چیز نہیں انوالو ہوتی کہ آپ کا جواب صحیح آ رہا ہے, needs میں یہ چیز بھی انوالو ہوتی ہے کہ جواب کتنے ٹائم میں آ رہا ہے, کتنے ریسورسز کو کنزیوم کر آ رہا ہے, اور یہ اتنے ہی ریسورسز ہیں جتنے کسٹمر نے ہمیں الاؤ کیے تھے یا نہیں. اگر ریسورسز کسٹمر کی ایلوکیشن سے زیادہ ہو رہے تو کسٹمر کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ٹھیک, تو فلفل دا نیڈس آف دا کسٹمر, دس از لٹل, یہ بہت آبویس والی بات نہیں ہے, اس میں تھوڑی سی اور بھی ڈیٹیلز آتی ہیں کہ ہمارا سافٹ ویئر ریزلٹس دے رہا ہے,
لیکن ریزلٹس ہماری ایکسیپٹیبل رینج میں دے رہا ہے, ہماری باقی ریکوائرمنٹس کو فلفل کر کے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا, وہ بھی ہمارا ایشو ہے. پھر ہمارے پاس کیا ہے کہ ہارڈ ٹو ایکسٹینڈ اینڈ امپروو. سافٹ ویئر جب ایک بار کوڈ کریٹ ہم ان کا کر دیتے ہیں تو اس کے اندر چینجز یا موڈیفیکیشنز ایکسپینسو ہیں, اور ایکسپینسو سے مراد صرف منی کی ٹرمز میں نہیں ہے, ایکسپینسو ان ٹرمز آف ادر ریسورسز ہے. آپ نے جس ڈیولپر سے پہلے بنایا تھا آپ کو اس کو دوبارہ بلانا پڑے گا, وہ اسی چیز کے اوپر دوبارہ کام کر رہا ہے, while he can be working on something else. جو آپ کے باقی ریسورسز ہیں, جو ہمارا ٹائم کنزیوم ہو رہا ہے, وہ اس کے علاوہ ہے. تو ایڈنگ اے فنکشنالٹی از آلموسٹ لائک اے مشن امپاسبل. ٹھیک, ایک سافٹ ویئر کی اوریجنل کوالٹی کے اوپر ہی نئی فنکشنالٹی ایڈ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کیا چاہ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں ریکوائرمنٹ یا ہمارا آبجیکٹو یہ ہے کہ ہم ایک اس طرح کا سافٹ ویئر کریٹ کریں جس میں ماڈیفکیشن تھوڑی ایزی ہو اور ہمیں یہ ایکسٹینشن بہت زیادہ نہ کرنی پڑے. So we've got the clear requirements and then we've got the design so perfectly built as good as we can. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایکسٹینشن یا امپروومنٹ کے چانسز کم ہیں. پھر ہم نے پہلی بار میں ہی سافٹ ویئر اتنا اسٹیبل اور اتنا اچھا بنا لیا کہ ہمیں بار بار اس کو چھیڑنا یا چینج نہیں کرنا پڑنا. ٹھیک, کیوں ہم یہ اس طرح چاہ رہے ہیں, کیونکہ اس کی ایکسٹینشن یا امپروومنٹ از کاسٹلی ان ٹرمز آف ریسورسز, ریسورس انٹینسو ہے, اور وہ ریسورسز جو ہیں وہ ہم اپنے سیو کرنا چاہ رہے ہیں. بعد ڈاکومنٹیشن, اکثر بہت ساری جگہ پہ یہ بہت کامن ہے کہ سافٹ ویئر بنا دیا اور بنا کے ہم نے رکھ دیا اور کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے اندر ہے کیا. ہماری ڈاکومنٹیشن ہمارے سافٹ ویئر کو ڈپیکٹ نہیں کر رہی. اب آر یو کلیئر اباؤٹ کہ ڈاکومنٹیشن سے مراد کیا ہے؟ ڈاکومنٹیشن ہمارے سارے ایسپیکٹس کو کور کرتی ہے. ریکوائرمنٹس کی ایلیسیٹیشن کے بعد سے جو ہم نے ان کو ایک فارمل ڈاکومنٹ کے اندر لکھا تھا, جو پھر ہم نے اس کے اوپر بیسس, اسی کی بیسس پہ اوپر انہیں ریکوائرمنٹس کی بیسس کے اوپر جو ہم نے ڈیزائن کریٹ کیا تھا. تو ڈیزائن کے ساتھ جو ہم نے انالیسس ڈیزائن کی ڈائیگرامس بنائی تھیں وہ بھی ہمارے ڈاکومنٹیشن کا پارٹ ہے. جو ڈیزائن کی ڈائیگرامس بنائی تھیں وہ بھی ہمارے ڈاکومنٹیشن کا پارٹ ہے. اینڈ ادر دین دیز ہم نے جو ہیلپ ڈالنی ہے, اس سافٹ ویئر تو میں نے بنایا نا, تو آپ کو یہ کیسے میں بتا دوں کہ یہ سافٹ ویئر استعمال کیسے کرنا ہے. سو وٹ ایور دا ہیلپ مٹیریل دیٹ وی نیڈ ٹو انکلوڈ ان آر سافٹ ویئر along with our software جو ہم نے بیچنا ہوئے گا, سیل کرنا ہوئے گا, that's also documentation. It's very common in software کہ ہم لوگ سافٹ ویئر تو بنا لیتے ہیں, کسی طرح کچھ بھی ہم نے سافٹ ویئر تو کریٹ کر لیا ہے, لیکن اس کی ڈاکومنٹیشن اچھی کریٹ نہیں کی یا کریٹ کی نہیں, ایڈ ہاک بیسس پہ ہم نے بنایا. ٹھیک, جس طرح ہم ابھی تک آپ سیمسٹرز کے پروجیکٹس بناتے رہے ہوں گے, آپ نے پروجیکٹ بنایا, آپ نے کبھی اس کے ساتھ فارملی ریکوائرمنٹس نہیں لکھی یا ان فارمل ریکوائرمنٹس کی بیسس پہ ایک پراپر ڈیزائن نہیں کریٹ کیا. ٹھیک, تو ہم لوگ بھی کسی حد تک وین وی اسٹارٹ آف تو ہم یہی کام کر رہے ہیں کہ ہم ایسے ہی سافٹ ویئرز بنا رہے ہیں. ٹھیک, جو لارجر سافٹ ویئرس کے ساتھ بھی, سرپرائزنگلی لارجر سافٹ ویئرس کے ساتھ بھی یہ پریکٹس کامن ہے کہ لوگ سافٹ ویئر بنا دیتے ہیں اور اس کی ڈاکومنٹیشن گڈ انف نہیں کریٹ کرتے. اگر ڈاکومنٹیشن کریٹ ہو گئی ہے لیکن وہ آپ کے سافٹ ویئر کو ریپرزینٹ نہیں کر رہی, تو دیٹ ڈاکومنٹیشن از نو گڈ ٹو اینی بڈی. اگر آپ آج جاب چھوڑ کر چل جاتے ہیں اور کل کسی کو ایکسٹینشن کرنی پڑ جائے اس سافٹ ویئر کی, تو اس کو تو معلوم ہی نہ ہو کہ یہ آپ نے کیا لکھا ہے اور یہ کیسے ایکسٹینڈ ہوگا. ٹھیک, پھر ہمارے پاس ہے بیڈ کوالٹی. اب اگین جس طرح آپ کو پہلے بتایا تھا, کوالٹی بھی اتنی امپورٹنٹ ہے جتنی ریزلٹس ہے. صرف ریزلٹس اچیو ہو جانا ایک بات ہے, ریزلٹس ایک سرٹن تھریش ہولڈ کے اندر اچیو ہونا ایک اور بات ہے. تو وی کین ناٹ ہیو اے سافٹ ویئر ود اے بیڈ کوالٹی. میں ایسا کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ گوگل کے اوپر میں کامسٹ اسلام آباد کا ایڈریس لکھوں لیکن جو وہ مجھے ریٹرن کر رہا ہے وہ کامسٹ ساہیوال کا ہے. ٹھیک, گوگل کی کیوری خراب ہو گئی ہے اور وہ کامسٹ ساہیوال کا کر رہا ہے. فیس بک ہم تو کامنلی استعمال کرتے ہیں. ایسا آپ کبھی اس طرح یہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل ہے کہ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے پکچر اپلوڈ کی ہے اور اس میں ٹیگ کسی ایک فرینڈ کو کیا ہے لیکن ٹیگ کوئی دوسرا فرینڈ ہو گیا, تو دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یو. جب آپ نے ایک پکچر اپلوڈ کی تو وہ پکچر آپ نے رکھی فار ایگزامپل پرائیویٹ کی سیٹنگ کے اندر, لیکن وہ پبلک ہو گئی, تو دیٹ از اگین ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو یو. تو ہمارے پاس سافٹ ویئرس میں کوالٹی از ویری ویری امپورٹنٹ. اب جن دو سافٹ ویئرس کی ہم بات کر رہے ہیں, گوگل کی بات کر رہے ہیں, فیس بک کی بات کر رہے ہیں, یہ اسٹیبل سافٹ ویئرس ہیں, یہ گڈ سافٹ ویئرس ہیں.
ٹھیک. تو اس کے اندر اس طرح کی چیزیں اکر نہیں ہوتی. اینڈ دیٹس وٹ وی آر ہوپنگ فور, دیٹس وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو اچیو. ایررز نہیں ہے اور ہارڈ ٹو یوز نہیں ہے, ایفیشینٹ ہے, ٹائم ایفیشینٹ ہے, ریسورس ایفیشینٹ ہے. اس طرح نہیں ہے کہ میں نے اگر فار ایگزامپل فیس بک کھول لیا ہے تو میرے کمپیوٹر سسٹم کے اوپر کوئی اور چیز چل ہی نہیں رہی, کیونکہ بھائی فیس بک چل رہا ہے, ساری میموری اس نے استعمال کر لی ہے, تو کوئی اور اپلیکیشن کھولنے کے لیے میموری نہیں. تو اس طرح کی چیزیں ہمیں نہیں چاہیے. اب یہ کامن ایشوز ہیں. وین یو آر ڈیولپنگ اے سافٹ ویئر یو ہیو ٹو ٹیک کیئر کہ آپ اس طرح سے کوڈ نہیں لکھیں, بہت ایکسٹینسو ڈاٹا اسٹرکچرز یا بہت کمپلیکیٹڈ الگوریدمس نہ استعمال کریں کہ وہ ہمارے کمپیوٹر سسٹم پہ ریسورس انٹینسو ہو. ریسورس انٹینسو ہوں گے تو پھر اس میں پاسبلٹی ہے کہ اس میں ایفیشنسی جو ہے وہ بھی سفر کرے گی. ٹھیک. اب جو ہارڈ ٹو یوز ہے اس کے اندر ہم HCI کی ٹیکنیکس لگاتے ہیں, ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن کی, تاکہ ہم اس کا جو انٹرفیس ہے وہ اتنا ایزی ٹو یوز کریٹ کر سکیں, اتنا اپیلنگ یوز کریٹ کر سکیں کہ ہمارے سارے یوزرز اس کو چاہیں. ٹھیک. فیس بک جب ایک اسٹارٹ ہوا تھا تو اس میں بہت سارے فیچرز یا فنکشنالٹیز نہیں تھے, لیکن اپنے کسٹمرس کو, اپنے لوگوں کو رکھنے کے لیے to keep them using the same software for years, انہوں نے کیا کیا ہے کہ انہوں نے اس کا انٹرفیس بہت انٹیوٹیو بنا دیا, بہت بیوٹیفل بنا دیا. ٹھیک. تو اب آپ کو ایک ہی جگہ پہ مل جاتے ہیں, یہی اسٹیٹس اپلوڈ کریں, آپ یہی پکچر اپلوڈ کر لیں, یہی آپ نے چیٹ کھولی, کوئی فائل شیئر کرنی ہے تو فائل شیئر ہو جائے گی, کوئی چھوٹی سی ویڈیو شیئر کرنی ہے تو وہ بن جائے گی. ٹھیک. تو ون پلیس آل مل گیا. that's what you are trying to do. آپ نے اس کا یوزر انٹرفیس اتنا خوبصورت بنا دیا کہ اب پیپل وڈ وانٹ ٹو یوز دیٹ. ٹھیک. تو یہ ہر سافٹ ویئر کا یہ آبجیکٹو ہے, لیکن کامن ایشوز کیا ہیں کہ اس طرح سے نہیں بنتے. بہت دفعہ آپ دیکھیں, آپ کسی بینک کی ویب سائٹ کھول لیں تو بینک کی ویب سائٹ پہ آپ کو یا آپ کسی ٹیلی کام انڈسٹری میں کسی کی ویب سائٹ دیکھ لیں تو وہاں بہت سارے فیچرز اور فنکشنالٹیز ڈھونڈنے میں ہی آپ کو 4-5 منٹ لگ جاتے ہیں. آپ ادھر جا رہے ہیں کہ یہ کہاں ہوگا, یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ ATM جو ہے وہ کیسے رینیو ہوتا ہے, یہ کہاں سے پتہ چلے گا کہ یہ انفارمیشن کہاں ہے. ٹھیک. تو اٹ از اے کامن پرابلم. بالکل انڈسٹری میں یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, ہوتا چلا آیا ہے. اور یہ اکر کیوں ہوتا ہے, کب اس طرح ہوگا, جب ہم نے اپنی انجینئرنگ پرنسپلس فالو نہیں کیے, جب ہم نے اس کا ڈیزائن صحیح نہیں بنایا. اگر ہم ڈیزائن پہ فوکس کر لیں, ریکوائرمنٹس تو ہمارے پاس ہیں کہ ہمیں کیا چاہیے, اگر ہم ڈیزائن پہ فوکس کر لیں, اگر ہم یہ کلیریفائی کر لیں کہ کیسے بنانا ہے, تو پھر ہمارے پاس یہ والے ایشوز نہیں آئیں گے. مور ٹائم اینڈ کاسٹ دین ایکسپیکٹڈ. سافٹ ویئر جب ہم سافٹ ویئر ایک بنانا شروع کرتے ہیں تو ہم اس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم, ایک سرٹن بجٹ ایلوکیٹ کر دیتے ہیں, اتنے پیسوں میں اتنے ٹائم کے اندر بنا لیں. ٹھیک. اگر ایک آپ نے ورڈ پروسیسنگ کی اپلیکیشن بنانی ہے, اگر ہم نے مائکروسافٹ MS ورڈ کی طرح کی کوئی چیز بنانی ہے اور آپ کو بنانے کے لیے آپ نے 6 مہینے ایلوکیٹ کر دیے, تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے کہ 1.5 سال گزر گئے لیکن ابھی تک اپلیکیشن کریٹ نہیں ہوئی. تو بجٹ اوور رنس اگین کیوں ہوتے ہیں, جب آپ نے انف اماؤنٹ آف اٹینشن نہیں دی ٹو دا ایوری فیز. اگر آپ نے شروع سے ہی اس طرح سے کیا ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں آپ نے ان کی سرٹن ڈیٹیلز نہیں ایڈ کی, بعد میں آپ کو جا کے دوبارہ دیکھنی پڑی ہے کہ اچھا یہ کیسے کرنا تھا, اچھا یہ کون سی ریکوائرمنٹ تھی, اچھا یہ کیا ہے, تو پھر آپ کے پاس بہت آسانی سے ٹائم جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ٹائم سے انکریز کر سکتا ہے. اور ٹائم انکریز کرے گا تو کاسٹ انکریز کرے گی, باقی ریسورسز بھی آپ کو چاہیے ہوں گے. تو یہ وہ کامن ایشوز ہیں جو سافٹ ویئرز میں ہیں اور جن کا سلوشن ہمیں چاہیے, اور اس سلوشن کی وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک اچھا سا ڈیزائن کریٹ کر لیں اور اس اچھے سے ڈیزائن کی بیسس پہ اچھا سا سافٹ ویئر کریٹ کر لیں. یہ آپ کے پاس بہت کامن اگزامپل ہے جو ہم سافٹ ویئر انجینئرنگ کے بہت سارے اس میں آپ نے دیکھی ہوگی, کمپیوٹر سائنس کے سبجیکٹس میں بھی اور سافٹ ویئر انجینئرنگ کے سبجیکٹس میں بھی. اب اس میں جو آپ پہلی ڈائیگرام دیکھیں کہ کسٹمر نے ایکسپلین کیا کیا تھا, اب یہ ایکسپلینیشن سے مراد یہاں ریکوائرمنٹ انجینئرنگ والی فیز ہے. کسٹمر نے ہمیں بتایا کیا تھا کہ اس کو کیا چاہیے, تو اس کو ایک سمپل سوئنگ چاہیے تھی جو 3 ٹیئرڈ ہے اور جو ایک درخت پہ لگی ہوئی. اس نے بس اتنی سی ریکوائرمنٹ دی تھی کہ 3 تختے ہوں, ایک سوئنگ کی جو ایک درخت پہ لگی ہوئی ہے. جو پروجیکٹ لیڈر تھا جو ریکوائرمنٹس لے رہا تھا, اس کو سمجھ میں کیا آئی کہ درخت کے ایک طرف ایک رسی لگی اور ایک طرف ایک رسی لگی ہو, اور بیچ میں ہمارے پاس جو ہے وہ سوئنگ اس کے اٹیچ ہوئی ہوئی ہو.
لیکن اینالسٹ نے یہ چیز انڈرسٹینڈ کی کہ یہ اس طرح سے چل نہیں سکتا، تو اس طرح سے نہیں چل سکتا، تو اس نے کیا اس کے اندر ماڈیفیکیشن کر دی کہ اس نے تنا بیچ میں سے کاٹ دیا. اور پروگرامر نے کیا کیا ہے کہ اس نے پروگرامر نے اس کو بالکل ہی ڈفرینٹ طرح سے کوڈ کر کے دے دیا، اور وہ اس کوڈ کا اور اوریجنل جو ہمارے کسٹمر کی ریکوائرمنٹ تھی اس کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے. بزنس کنسلٹنٹ نے جس نے ایکچولی یہ چیز ہمارے کسٹمر کو سیل کرنی تھی، اس نے کس طرح اس کو پریزنٹ کیا ہے کہ ایسے جیسے کہ یہ ایک سوئنگ تو ہے ہی نہیں، ایک بہت سوفسٹیکیٹڈ صوفہ ہے جو آپ کے ٹری کے ساتھ اٹیچڈ ہے. اور ڈاکومنٹ، ہم نے ڈاکومنٹ میں اس طرح کی کوئی چیز مینشن ہی نہیں کی. ڈاکومنٹ بہت انکمپلیٹ ہے، جو یہ بتا ہی نہیں رہی کہ ہمارے پروگرامر نے ایکچولی لکھا کیا ہے اور ہم نے اس کو ڈیزائن کیسے کیا تھا. اور جو آپریشنس جو ایکچولی جب کسٹمر کی انوائرمنٹ پہ جو ہم نے چیزیں انسٹال کی ہیں وہ سگنیفیکنٹلی انکمپلیٹ ہیں. اگر پروگرامر نے ایک سوئنگ چاہے زمین پہ پڑی ہوئی امپلیمنٹ کر بھی دی تھی تو وہ ہم یوزر کی انوائرمنٹ میں تو ڈال کر ہی نہیں آئے، لیکن ہم نے اس کو بل اس طرح کیا ہے کہ جیسے سوئنگ نہیں کریٹ کی ہو، پورا ریکریشنل پارک کریٹ کر دیا وہ، اور اس کی سپورٹ بھی اس کو نہیں پرووائڈ کی. اور ایک اینڈ پکچر میں یہ ڈسکرائب کریں کہ ایکچولی چاہیے کیا. ایون دو اٹ از اے ریئلی فنی اسٹوری، دس از ریئلی ٹرو. سافٹ ویئر کی ٹرمز میں، سافٹ ویئر کی ڈومین میں یہ چیز ان کامن نہیں ہے. جینوئنلی ہمارے کسٹمر کو ریکوائرڈ کوئی ایکسٹریملی سمپل چیز چاہیے ہوتی ہے، لیکن وہ کہہ نہیں سکتے، اینالسٹ صحیح سے انڈرسٹینڈ نہیں کرتے اور پروگرامر صحیح سے بناتے نہیں ہیں، تو ہمارا اینڈ پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے اوریجنل سے کسی طرح بھی میچ نہیں کرتا. اس کی ایک بہت مزیدار اگزامپل جو ہے وہ آریان 5 فلائٹ ہے. آریان 5 اب ایک شٹل سسٹم ہے. اب یہ شٹل سسٹم جو ہے یہ ملینز اینڈ بلینز آف ڈالرز میں کریٹ ہوتا ہے. آریان 5 سیریز تھی، ہمارے پاس 4 والی فلائٹ سسٹمز تھے اینڈ دین وی ہیڈ دا 5 فلائٹ سسٹمز، جس کا مقصد یہ تھا کہ یو ایس اے کی ہے، جس کا مقصد یہ تھا کہ اسپیس کے اندر کچھ یہ اکوپمنٹ لے کے جانی تھی اور وہاں پہ جا کے اس نے پریزنٹ کرنی تھی. لیکن سیکنڈز آفٹر اٹس لانچ، 37 سیکنڈز آفٹر اٹس لانچ، یہ پوری کی پوری جو ہے کریش کر گئی. ہمارے پاس ایک پورا سیٹلائٹ سسٹم ہمارا تباہ ہو گیا، پوری آپ کی جو ہے راکٹ وہ دیٹ ڈسٹروائڈ. اور ریزن کیا تھی؟ سافٹ ویئر میں فالٹ. ہم ایک فلوٹنگ پوائنٹ ویلیو کو ایک انٹیجر ویلیو کے اندر انسرٹ کرا رہے تھے اینڈ دا ہول پلین، آپ کے پاس جو پورا راکٹ ہے دیٹ crashed, everything crashed. تو ایکسٹریملی انسگنیفیکنٹ. آپ بھی ماشاء اللہ پروگرامرز ہیں تو بائی ناؤ یو نو کہ آپ کی کبھی بھی فلوٹنگ پوائنٹ والی ویلیو انٹیجر میں نہیں آ سکتی. تو واٹ ہیپن واز کہ انہوں نے ایک سافٹ ویئر جو پہلے سے کریٹ کیا ہوا تھا آریان 4 کے لیے، اسی سافٹ ویئر کا اپ گریڈ 5 کے لیے استعمال کیا، لیکن وہ کچھ سیناریوز میں کچھ اس طرح کی سچویشن جو سیناریوز آ کر ہوئے کہ دا سافٹ ویئر فیلڈ، اور ہمارے بلینز آف ڈالرز ایک چھوٹی سی مسٹیک کی وجہ سے لوز ہو گئے. اس کا یوٹیوب لنک آپ کو پرووائڈ کر رہے ہوں اور ضرور جا کے دیکھیے گا کہ ایکچولی واٹ ہیپنڈ. سو that's quite a lot of stuff that we've covered today. Just one last thing, software design ہے کیا؟ اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ لیکچرز میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈیزائن خوبصورت کیسے بناتے ہیں، what is good design, stable design, this design that، اس کے فردر ایسپیکٹس کیا ہیں، ہم پہلے بس یہ دیکھ لیں ڈیزائن سے کیا مراد ہے، سافٹ ویئر ڈیزائن سے کیا مراد ہے. ڈیزائن سمپلی آسان ترین الفاظوں میں کیا ہے؟ فرسٹ اسٹیپ ان دا ڈیولپمنٹ فیز فار اینی انجینئرڈ پروڈکٹ اور سسٹم. ٹھیک، تو یہاں یہ چیز یاد رکھیے، ڈیولپمنٹ فیز. ٹھیک، تو ڈیولپمنٹ فیز کا فرسٹ اسٹیپ سے مراد یہ ہے ریکوائرمنٹس موجود ہیں، بنانے سے پہلے ہم اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں. ٹھیک، ڈیولپ کرنے سے پہلے، بنانے سے پہلے، ایکچوئل کمپیوٹر کے سسٹم پہ بیٹھ کے کوڈ لکھنے سے پہلے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم اس کا ڈیزائن کریٹ کریں. انجینئرڈ پروڈکٹ اور سسٹم، انجینئرنگ کے پرنسپلز ہمیں یہ چیز انفورس کرتے ہیں کہ ہم کوئی بھی پروڈکٹ ڈیولپ کرنے سے پہلے ہم اس کا ڈیزائن کریٹ کریں گے. ٹھیک، ہم کہہ رہے ہیں کہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے اور ہم انجینئرنگ کے پرنسپلز لگاتے ہیں سافٹ ویئر کی ڈیولپمنٹ کے لیے. وہی انجینئرنگ کے پرنسپلز ہمیں یہ چیز انفورس کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز آپ نے بنانی ہے، بی دیٹ اے ہارڈ ویئر اور بی دیٹ اے سافٹ ویئر، تو اس کی ڈیولپمنٹ سے پہلے آپ یہ کریں گے کہ آپ اس کا ڈیزائن کریٹ کریں گے.
ڈیزائن کرتا کیا ہے, از اباؤٹ ہاؤ دا سسٹم ول پرفارم اٹ فنکشنس. یہ کلیریفائی کرتا ہے کہ جو فنکشنس ہم ریکوائرمنٹس کے ٹائم پہ بتا چکے ہیں کہ چاہیے کیا, اب ڈیسائیڈ کر رہے ہیں کہ یہ کیسے کرنا ہے. ہم نے کیا والا ایسپیکٹ, کیا بنانا ہے والا ایسپیکٹ ریکوائرمنٹس میں لے لیا, اب یہ ڈیسائیڈ کریں کہ کیسے بنانا ہے. تو سافٹ ویئر ڈیزائن, ہم اس کی فارمل ڈیفینیشن ہمارے پاس کیا ہے, از اے میننگ فل انجینئرنگ ریپرزینٹیشن آف سم سافٹ ویئر پروڈکٹ دیٹ از ٹو بی بلڈ. تو ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کے ہم نے کہیں لکھ کے رکھا ہے, ڈیزائن بنایا, اور وہ ڈیزائن ہے کیا, میننگ فل ریپرزینٹیشن ہے. کس چیز کی, سافٹ ویئر پروڈکٹ کی. تو اگر میں کوڈ کی ہی ایک اور ریپرزینٹیشن نکالوں, کوڈ کو ہی بیان کرنے کا, اس کو ڈسکرائب کرنے کا ایک اور طریقہ نکالوں, تو میں یہ کہوں گی کہ یہ ڈیزائن ہے. ٹھیک, تو ڈیزائن, وٹ ڈیزائن ڈاز از اٹ پرووائڈس ریپرزینٹیشن آف دا سافٹ ویئر پروڈکٹ. ہمارے پاس پروڈکٹ ایک ڈفرینٹ طرح سے ہے, ڈیزائن ایک ڈفرینٹ طرح سے ہے, لیکن یہ دونوں ریپرزینٹ ایک ہی چیز کو کر رہے ہیں, سافٹ ویئر پروڈکٹ کو ہی ریپرزینٹ کر رہے ہیں. Formal definition, it is the process of applying various techniques and principles for the purpose of defining a device, a process, or a system in sufficient detail to permit its physical realization. Design کیا ہے, process ہے. کس چیز کا process ہے, applying various techniques. ٹھیک, ڈیزائن کے لیے ٹیکنیکس ہمیں دی ہوئی ہے, ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ڈیزائن کیسے بنانا ہے. تو ڈیزائن وہ پروسیس ہے, وہ طریقہ ہے جس سے ہم نے کیا کرنا ہے, ٹیکنیکس لگانی ہے. کس لیے, فار ڈیفائننگ اے ڈیوائس, تاکہ ہم یہ بتا سکیں کہ ہم نے بنانا کیا ہے. وہی اپنی ٹیکنیکس اور پرنسپلس لگا کے ہم نے اپنی ڈیوائس ڈیفائن کر لی, بتا دیا کیا کریٹ کرنا ہے. a process or a system, hardware or a process or a software in sufficient detail to permit its physical realization. اتنی ڈیٹیل میں بتانا ہے, اتنی تفصیل سے بتانا ہے کہ ہم اس خیال کو ایک ایکچوئل پروڈکٹ میں چینج کر سکیں. آپ نے چیئر بنانی تھی اور آپ نے چیئر کے لیے ریکوائرمنٹس دے دی کہ اس کی 4 ٹانگیں ہوں گی اور ایک سیٹ ہوگی اور ایک بیک ہوگی. تو اس خیال کو ایکچوئل چیئر کے اندر چینج کرنے کے لیے جو بھی ہمیں ڈیٹیلز چاہیے, لینتھ کتنی ہوگی, اس کی سیٹ کی وڈتھ کتنی ہوگی, اس کی بیک کی ہائٹ کتنی ہوگی, یہ جو ڈیٹیلز ہیں یہ ساری ہم ڈیزائن کے اندر مینشن کرتے ہیں تاکہ وہ خیال ہمارے ایکچوئل چیز کے اندر کنورٹ کیا جا سکے. سافٹ ویئر ڈیزائن کے اوپر لٹریچر ہمارے پاس 50s اور 60s میں آنا شروع ہوا تھا, اور تب ہم نے یہ ریئلائز کیا تھا کہ یہ ایک انڈیپینڈنٹ فیلڈ آف اسٹڈی ہے. سافٹ ویئر کے لیے, ڈیزائن کی کریشن کے لیے جو میتھڈ, جو ٹیکنیکس اور جو ٹولس ہمیں چاہیے, اس کے لیے ایک کمپلیٹ ریسرچ ہم نے ایک کریٹ کی کہ یہ کیسے بنانا ہے, کیا بنانا ہے, کیا نہیں بنانا. اچھا, اب اس میں جو سب سے امپورٹنٹ سوال ہے, جو پہلی چیز ہم نے دیکھنی ہوتی ہے, واٹ آر دا اسینشیل کیریکٹرسٹکس آف ڈیزائن. ٹھیک, اس فیلڈ میں, ڈیزائن کی فیلڈ میں, ڈیزائن کے اوپر جب ہم ریسرچ کر رہے تھے, جب ہم ٹیکنیکس ڈھونڈ رہے تھے کہ ڈیزائن کس طرح کریٹ کرنا ہے, ہم میتھڈس بنا رہے تھے کہ ڈیزائن کس طرح کریٹ کرنا ہے, تو ہم نے 2 چیزوں پہ فوکس کیا کہ ڈیزائن سے ہم کرنا کیا چاہتے ہیں, اسینشیل کیریکٹرسٹکس کیا ہوں گے, اینڈ واٹ پروسیسز آر یوزڈ بائی ڈیزائنرز. کیا ہمارے ڈیزائنرز کیا کیا چیزیں, کیا پروسیسز استعمال کرتے ہیں. از ون پروسیس بیٹر دین دی ادر. اگر میں آبجیکٹ اورینٹڈ ڈیزائن بنا لوں تو کیا وہ اسٹرکچرڈ سے بہتر ہوگا یا وہ اسٹرکچرڈ کے برابر ہوگا. اگر کوئی ایجائل کی ڈیزائن ٹیکنیک ہوگی تو کیا وہ آبجیکٹ اورینٹڈ سے بہتر ہوگی یا اس کے برابر ہوگی. وائی آر سم پروسیسز فیوریبل اوور ادرس. کون کون سی ایسی سچویشنز ہیں جس میں آبجیکٹ اورینٹڈ بنانا, آبجیکٹ اورینٹڈ کی ڈیزائن میتھڈالوجی فالو کرنا کسی دوسری ڈیزائن میتھڈالوجی کو فالو کرنے سے بہتر ہے. اینڈ ڈو دا ڈفرنٹ پروسیسز لیڈ ٹو ڈفرنٹ کوالٹیز آف ریزلٹس. ایک اس طرح کی ریکوائرمنٹ تھی کہ جہاں پہ آبجیکٹ اورینٹڈ کریٹ ہونا چاہیے تھا, تو وہاں اگر میں نے ایجائل کریٹ کر لیا ہے تو ریزلٹس پہ کتنا فرق پڑے گا. سیم کوالٹی کا سافٹ ویئر میرے پاس آئے گا یا ڈفرینٹ کوالٹی کا سافٹ ویئر آئے گا. سافٹ ویئر, پلیز انڈرسٹینڈ کہ باقی مین میڈ آرٹیفیکٹس, انسان نے جتنی بھی چیزیں کریٹ کی ہیں اسی طرح سافٹ ویئر بھی کریٹ کیا ہے, اور یہ بھی اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہے, اتنا ہی کمپلیکس ہے جتنی باقی چیزیں ہیں. تو اس میں ایک امپورٹنٹ فیکٹر جو اس کے اندر ہوتا ہے وہ اسٹیک ہولڈرز ہوتا ہے. آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ اسٹیک ہولڈرز کیا ہیں. اسٹیک ہولڈرز سمپل ٹرمز میں, مطلب سب سے آسان اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, ہر ایک وہ انسان
ہر ایک وہ پرسن, ایوری بڈی دیٹ ہیز اے اسٹیک ان دا سسٹم, جس کو سسٹم سے کوئی قرض ہے. اب چاہے یہ کسٹمر ہے جس نے مانگا تھا, جس نے مجھے پیسے دینے ہیں بنانے کے لیے, چاہے یہ یوزر ہے جس نے استعمال کرنا ہے. اب یہ بھی یاد رکھیے کہ پیسے دینے والا اور استعمال کرنے والا فرق ہو سکتا ہے. جیسے فیس بک ہے تو فیس بک بناتے کوئی اور ہیں, مطلب فیس بک کی جو کمپنی ہے وہ اس کو اون کرتی ہے, تو فیس بک کا نیا فیچر بنانے کے لیے کمپنی پیسے دیتی ہے, لیکن اس کو استعمال ہم لوگ کرتے ہیں. ہم لوگ نئے فیچر کو ایڈ کرنے کے لیے پیسے نہیں دیتے, ہم نہیں کہتے کہ ہم اس کے اندر ویڈیو بھی ڈال دو تو میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا. ٹھیک, تو ہمارے پاس کسٹمرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, یوزرز ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں, پھر ہمارے کمپیٹیٹرز ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں. جیسے آکٹ کلوز ہو گئی اس وجہ سے کیونکہ فیس بک کی بہت زیادہ سکسیس تھی. پھر ہمارے پاس جو ڈیولپرز اور جو پروگرامرز ہیں وہ ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں, جنہوں نے ایکچولی یہ چیز کریٹ کرنی ہے. ٹھیک, سمپلسٹ ڈیفینیشن, ریکوائرمنٹس یہ اسپیسیفائی کرتی ہیں کیا کرنا ہے, ڈیزائن یہ اسپیسیفائی کرتا ہے کیسے کرنا ہے. ٹھیک, تو یہ وہ ایک چیز ہے جو آپ نے یاد رکھنی ہے. ریکوائرمنٹس اسپیسیفائی کرتے ہیں کیا کرنا ہے, اور ڈیزائن اسپیسیفائز ہاؤ دیٹ وڈ بی ڈن. ٹھیک, اور یہ ہاؤ والا پارٹ ہمارا ڈیزائن کیسے کلیئرفائی کرتا ہے, سسٹم کی اوور آل ڈیکمپوزیشن بتاتا ہے. اوور آل ڈیکمپوزیشن اگین اس سے کیا مراد ہے, یہ بتاتا ہے کہ سسٹم کے اندر ایلیمنٹس کیا ہوں گے. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ہم کلاک بنائیں گے تو ہم کلاک کے اندر یہ لکھیں گے کہ ٹائم کی ایک کلاس ہوگی, ٹائم کی کلاس کے اندر ہمارے پاس انٹیجر منٹس ہوگا اور ہمارے پاس انٹیجر سیکنڈز ہوگا, اور اس کا ایک سیٹ الارم کا فنکشن ہوگا. ٹھیک, تو وہ ہمارے سسٹم کی ڈیکمپوزیشن بتاتا ہے کہ کون کون سے کمپوننٹس ہوں گے, کون سی فار ایگزامپل کلاسز ہوں گی, اور کلاسز کے اندر کون کون سے ایٹریبیوٹس ہوں گے, کون کون سے میتھڈز ہوں گے. It allows to split the work among a team of developers. پھر ڈیزائن جب آپ نے یہ کریٹ کر لیا کہ اچھا یہ 3 کلاسز بنانی ہے, یہ 3 کلاسز بنانی ہے, تو اس سے اب یہ سہولت ہے کہ آپ ایک پورا حصہ ایک ڈیولپر کو دے دیں. For you can assign it to your lead developer and tell him کہ these 3 classes or this module is your responsibility. آپ مجھے اتنے دن کے اندر یہ ایک فنکشنالٹی پوری ڈیولپ کر کے دیں گے, اور باقی کام کسی دوسرے کو دے دیں کہ اتنے ٹائم کے اندر اب باقی فنکشنالٹی آپ مجھے ڈیولپ کر کے دیں گے. ٹھیک, it also lays the groundwork for achieving non-functional requirements. I hope you remember what non-functional requirements are. Non-functional requirements are the quality attributes of a system. ٹھیک, functional requirements ہمارے یہ بتاتے ہیں کہ فنکشنالٹیز کیا ہوں گی ڈائریکٹلی جو کسٹمر نے دی تھی, اور نان فنکشنل یہ بتاتے ہیں کہ کوالٹی ایٹریبیوٹس کیا ہوں گے, جس میں پرفارمنس, مینٹینیبلٹی, ریوزبلٹی, ریلائبلٹی, ایفیشنسی, سسٹینیبلٹی یہ سب آ جاتے ہیں. تو وہ ساری چیزیں تب اچیو ہوں گی جب ہمارے پاس ڈیزائن اچھا بنا ہوگا. اور ڈیزائن اور کیا کرتا ہے, اٹ ٹیکس ٹارگیٹ ٹیکنالوجی انٹو اکاؤنٹ. ڈیزائن ہم صرف ایون تو کہ ریئل ورلڈ کی ریکوائرمنٹس کو میپ کر کے بنا رہے ہیں, لیکن ڈیزائن اس بات کا بھی خیال رکھتا ہے کہ کون سی ٹیکنالوجیز ہیں, کون سا مڈل ویئر ہے, کون سا ڈاٹا بیس ہے, آپ نے SQL استعمال کرنا ہے یا اوریکل استعمال کرنا ہے, آپ نے مائکروسافٹ کی کوئی ٹیکنالوجی کرنی ہے یا کوئی اوپن سورس کرنا ہے. تو اس کو دھیان میں رکھ کے پھر ڈیزائن کریٹ کیا جا سکتا ہے کہ وہ اب کیسے بنے گا. ٹھیک, پھر ہم آ جاتے ہیں کہ ڈیزائن امپورٹنٹ کیوں ہے, سگنیفیکنس کیا ہے اس کی. وداؤٹ اے پراپر ڈیزائن وی رسک بلڈنگ این انسٹیبل سسٹم. ہم نے برج تو بنا دیا تھا لیکن برج کی کیلکولیشن صحیح نہیں کی تھی, تو اینڈ پہ جو ہمارے پاس بنا ہے وہ 2 ٹکڑے ہیں برج کے جو آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے, کسی کو فائدہ بھی نہیں ہے, ریسورسز بھی استعمال ہو گئے. ٹھیک, تو وی رسک انسٹیبل سسٹم جو چھوٹی سی بات پہ کراش کر جائے گا. فیس بک میں نے اس کو کھا کے لاگ ان کر دیا اور وہ کراش ہو گیا, گوگل میں کیوری کوئی اور ڈالی اور ریزلٹس کوئی اور آ رہے ہیں, تو وہ ایک انسٹیبل سسٹم ہے. ٹھیک, وہ وی رسک کریٹنگ دوز جب آپ ڈیزائن پہ سفیشینٹ ڈیٹیل, سفیشینٹ اماؤنٹ آف ٹائم نہیں اسپینڈ کرتے, تو پھر یہ پاسبل ہے. ٹھیک, تو ایک انسٹیبل سسٹم بائی ڈیفینیشن کیا ہے, ون دیٹ فیلز when small changes are made and one that may be difficult to test. اب ریممبر دیٹ کہ ٹیسٹنگ بھی ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے. ایک سافٹ ویئر مارکیٹ میں تب تک ریلیز نہیں کیا جا سکتا جب تک ایفیشینٹلی سگنیفیکنٹ اماؤنٹ میں ٹیسٹ نہ ہو گیا ہو. یہ بات نہ ہم نے انشور کر لی ہو کہ یہ ساری انوائرمنٹس میں بالکل ٹھیک چلے گا. And one whose quality cannot be assessed until late in the software process. اگر میں نے
17 میں سے 15 فنکشنالٹیز آلریڈی کریٹ کر لی ہیں, اور اب مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اس کا ڈیزائن اتنا اچھا نہیں بنا ہوا, مجھے چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, اور ان 15 جو میں نے امپلیمنٹ کر لی ہیں ان میں سے 10 مجھے دوبارہ بنانی ہے. تو پھر آپ کا ایکسپونینشیل ایکسپینشن ہوگی, پھر ہمارے پاس ٹائم بھی زیادہ لگے گا, ریسورسز بھی زیادہ لگیں گے, اور ہماری ایفیشنسی بھی خراب ہوگی. جو دو باتیں ایوری ٹائم یو آر کریٹنگ اے ڈیزائن, دو باتیں آپ کو یاد رکھنی ہے. دا ڈیزائن ٹیم شوڈ ناٹ ڈو ٹو مچ. ڈیزائن بنا رہے ہیں, کوڈ نہیں کر رہے, تو آپ اس کے اندر اس طرح کی کوئی چیز نہیں لکھیں گے جس طرح آپ کوڈ لکھتے ہیں. ہم ڈائیگرامس پہ, ہم ٹیکسٹ پہ ہی فوکس کریں گے. ہم کلاس ڈائیگرام بنائیں گے, ہمیں چاہیے ہم سیکوینس بھی بنا لیں گے, ہم نے ایکٹیویٹی بھی بنا لی, جتنی ڈائیگرامس ہمیں چاہیے. کوڈ نہیں کر رہے, اور اٹ شوڈ ناٹ ڈو ٹو لیٹر. یہ بات بھی یاد رکھیے کہ ہمارے ڈیولپر کے پاس جو چیز جاتی ہے, جو اس کے پاس امپورٹنٹ ہے, وہ یہی آپ کا ڈیزائن جا رہا ہے. ٹھیک, ڈیولپر کے پاس کسٹمر اویلیبل نہیں ہے, اس کے پاس آپ کا ڈیزائن اویلیبل ہے. تو آپ نے ڈیزائن میں وہ ساری ڈیٹیلز ڈالنی ہے جو ڈیولپر کو سکسیسفلی ایک سافٹ ویئر کریٹ کرنے کی ایبلٹی دے سکے. ٹھیک, دیٹس آل فار دا لیکچر ٹوڈے. آج ہم نے جو اہم باتیں دیکھی وہ یہ کہ ہم نے پہلے تو ہم نے انٹروڈکشن دیکھا کہ ہمارا یہ سبجیکٹ کیا ہے, اور اس سبجیکٹ کے تقاضے کیا ہیں, کیا چیزیں ہم اس میں کور کریں گے, کیا نہیں کریں گے. اور پھر ہم نے یہ دیکھا کہ سافٹ ویئر ڈیزائن کیا ہے, ڈیزائن ہوتا کیا ہے, کیوں کریٹ کرتے ہیں, اس کی امپورٹنس یا اس کی سگنیفیکنس کیا ہے, ڈیزائن کی امپورٹنس یا سگنیفیکنس کیا ہے, کون کون سی جگہوں پہ ہم یہ اس کو کریٹ کرنا, وائی از اٹ امپورٹنٹ ٹو کریٹ اور ہیو اے یوزفل ڈیزائن. ٹھیک, تو نیکسٹ ٹائم جو ہم انشاءاللہ لے کے چلیں گے, وہ جو ہم اسٹارٹ کریں گے, وہ ہم یہ کریں گے کہ ہم اسی ڈیزائن کو فردر الیبوریٹ کریں گے. کیا چیزیں گڈ ڈیزائن میں کنسیڈر ہوتی ہیں, کیا چیزیں بیڈ ڈیزائن میں کنسیڈر ہوتی ہیں, اور ان سب کو فردر آگے کس طرح سے لے کے چلتے ہیں. سو ٹل نیکسٹ ٹائم. اور ایک چیز جو آپ کو بتا دوں, اپنے ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے کانسیپٹس وہ پلیز ریوائز کر لیجیے, سافٹ ویئر انجینئرنگ کے کانسیپٹس ریوائز کر لیجیے. بہت ساری ٹرمینالوجیز جو ہیں ہم انہی سے آگے لے کے چلیں گے, یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے, یہ سب اسی کی فردر ڈیٹیلز ہے. تو وہ والی چیزیں آپ کو کلیئر ہوں گی, تو ان سب کو انڈرسٹینڈ کرنے میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. تھینک یو.